अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज़ाद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 45 एकड़ होटल के प्लॉट पर फ्लैट बनाने के खिलाफ तारीखी फैसला सुना दिया है, जबकि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का बयान है इस फैसले को अहम संग मील करार दे दिया। उन्होंने एससीसीपी का नया कानून बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करने की कोशिश और बिल्डर माफिया की मुखालफत, फ्लैटों को होटल बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अतहर मिनुल्लाह के फैसले के बाद कराची के 4 गैर कानूनी मेगा प्रोजेक्ट्स कैंसिलेशन की जद में आ सकते हैं। इस बारे में भी हकाइक से आगाही हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 45 एकड़ होटल के प्लॉट पर फ्लैट बनाने के खिलाफ तारीखी फैसला सुना दिया है। फैसला क्या है और क्या असरात होंगे, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे अहम फैसला साबित होगा। अच्छा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब का जो पास्ट है वो मैं आपको बताऊं कि जब ये जस्टिस सखा चौधरी साहब को जो डिसीट किया था मुशर्रफ साहब ने, और उन्होंने अवामी मुहिम चलाई थी और 1 साल तक सड़कों पर रहे थे, तो उनके ये स्पोक्समैन होते थे। ये वकील हैं जी जी। और उनके स्पोक्समैन होते थे। बाद में वो जब रिस्टेट हो गए, वो ख़त्म रिटायर हो गए, इनके रिटायरमेंट के बाद फिर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नॉमिनेट किया, वहाँ पे लगे हुए जज। और इन्होंने इसमें जो केस है वो ये है कि आप देखें इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे वो है जिस पे कि पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, उस पे जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है, उसमें फॉरेन एम्बेसी है, और उसके कोने पे जो है राउंड अबाउट के कोने पे एक खाली प्लॉट है। उस प्लॉट पे 1997-96 के अंदर कन्वेंशन सेंटर के लिए वो उसको कन्वर्ट किया गया था कि इसमें कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए किसी के लिए बनाया था। कन्वेंशन सेंटर वहाँ पे 8 महीने के अंदर तैयार हो गया था। अच्छा। वो बोलती है उसकी, आप ये फिल्म देख रहे हैं, इसके अंदर पूरी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ मैं। तो उस पर कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन होते थे, मगर वो बहुत ही यानी साल में 2-4 दफ़ा होते थे, उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती थी। फिर ये फैसला हुआ कि कन्वेंशन सेंटर को प्राइवेटाइज़ किया जाए और इसको इंटरनेशनल कन्वेंशन यहाँ पे कोई प्राइवेट पार्टी जो ले, जो कि मीटिंगें होती हैं, उसमें बड़ा अच्छा कन्वेंशन सेंटर बना हुआ, उसमें वो सिस्टम है सारा, ऑडिटोरियम टाइप, बहुत ही यानी इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें कोई भी कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो उसके साथ उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें रहने के लिए होटल भी होना चाहिए। तो एक प्लॉट होटल के लिए 45 एकड़ का प्लॉट जो है वो निकाला गया और उसका ऑक्शन किया गया कि होटल बनाया जाए। उस होटल के ऑक्शन में जो फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर ये केस आया है, और ये आंखें खोल देने वाला केस है, जो कि इस जजमेंट को, अतहर मिनुल्लाह साहब के जजमेंट को, यानी जजमेंट आने के लिए इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें वज़ीर दाखिला साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि CDA जो है वो इस्लामाबाद में आता है और वो अंडर दी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर आता है। तो इसमें हर एक ने हाथ धोए हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, और उसने जिस पार्टी ने लिया था उस पार्टी ने किसी और के नाम पे इसको जो एक काम शुरू किया। एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है। अच्छा। और दूसरा इसका फ्लॉ ये है कि इसमें जो फ्रॉड हुआ वो ये है कि इसकी जो 5 अरब की कीमत थी जो उन्होंने देनी थी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, और 2 साल 2.5 साल, वो 2000 ये कब की बात है, ये 2007 की बात है, 8 की बात है, वो आज तक जो है वो 10 साल हो गए, टोटल 1.2 बिलियन रुपए पे किया है 5 अरब की जगह। और हर CDA के अफसरों ने मिलके बोर्ड से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिलके उसको एक्सटेंड करा दे गए। आज भी वो 2023 तक पेमेंट करेंगे। अच्छा। जबकि इसके अंदर इन्होंने अपार्टमेंट बुक किए, जो कि अपार्टमेंट का प्लॉट नहीं था, ये प्लॉट होटल का था, और अपार्टमेंट उन्होंने बेचे हैं 7 अरब रुपए के। 5 अरब रुपए जमा हो गए वो उनके पास। तो उस पर यह है कि जब ये चीज़ चलती चली आई और उसमें ये हुकूमत आई हाल की, इस हुकूमत ने आके इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरियाँ शुरू की। अच्छा, इसके ये भी है कि लॉ ये बना हुआ था कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2007 में, 2008 में, तो लॉ ये था कि कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू होगा तो SCCP से NOC लेनी है। NOC भी उन्होंने नहीं ली थी क्योंकि ये इलीगल था। ये प्लॉट जो है जो था सिर्फ होटल के लिए था, और इन्होंने होटल
اس میں بنایا چھوٹا سا، اور اس کے جگہ انہوں نے اپارٹمنٹ بنا دیے، اچھا 3 بیڈروم 4 بیڈروم لگژری اپارٹمنٹ. اب وہ اپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے بھیج دیے، بڑے بڑے آدمیوں کو بھیج دیے انہوں نے. تو اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ جب یہ اچھا کنسٹرکشن ان کی ڈیلے ہوتی چلی گئی. کنسٹرکشن کا ٹائم بھی پلاٹ کی لیز کی کنڈیشن تھی کہ یہ آپ کو دیا جا رہا ہے ہوٹل کا پلاٹ، اس کے اندر آپ کا یہ ریشو ہوگا، یہ ہائٹ ہوگی، اور یہ اس کے اندر اتنے سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر کمپلیٹ نہیں ہوگا لیز کینسل ہو جائے گی. تو اس کی نہ لیز کینسل ہوئی، نہ اس کا جو ہے ہوٹل بنانے کا پروجیکٹ دیا گیا. اپارٹمنٹ کا جو ہے وہ CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ ایک ریگولیٹر ہے جو پورے اسلام آباد کے اندر ریگولیٹ کرتا ہے. تو اس فیصلے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ریگولیٹر نے پچھلے 10 سالوں میں انلیگل کام کیے، تو ان سبوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو. جو بھی تھا چیئرمین ہوگا، ممبر ہوں گے، اس میں بہت سارے بڑے بڑے سفید پوشوں کے نام آئیں گے، ان کے خلاف انہوں نے جب ایکچولی کیس جب بنا تو یہ نیب کے اندر بھی کیس موجود ہے. اچھا نیب کے اندر بھی کرپشن کا کیس ہے، FIA نے بھی اس کیس کو اٹھایا ہوا ہے، SCCB میں کیس چل رہا ہے. یہ ادارے غیر فعال جو سپریم کورٹ میں کہا، مطلب یہ سب کے سب آئے کہتے ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر کورٹ آتی ہے، جیسے پاناما کیس کے اندر جب کہا گیا تو یہ غیر فعال ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے کہا، SCCB نے کہا، FIA نے کہا، نیب نے کہا، اور اپنے سارے کے سارے جو دوسرے تھے اینٹی منی لانڈرنگ میں کسی نے بھی مان کے نہیں دیا FIA نے. تو اس پہ انہوں نے کہا ہم آپ کو دیکھیں گے. ابھی فیصلہ جو آ رہا ہے پاناما لیک میں وہ ان کے خلاف بہت سخت آ رہی ہے. ہاں تو یہ گھر میں چلے جائے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ یہاں پر بھی اس میں کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ ہوا ہے کہ CDA میں کیونکہ یہ وہاں پر جو ایک بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر آرڈر دیا ہے کہ بالکل انصاف سے کام ہوگا اور یہ بے ایمانی نہیں ہوگی. تو جولائی 2016 میں اس کی لیز کینسل کر دی CDA نے کہ یہ انہوں نے انلیگل بنایا ہے. پورا اس کا پورا چارٹ ہے، 100 ان کے فیصلے جو ہے 47 پیج کا فیصلہ ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے. اظہر منیر صاحب کو ہم دکھا رہے تھوڑا سا اس کے اندر. یہ کیس نمبر ہے 3043 آف 2016 اور JDC 121. یہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بجائے فیصلہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس کے اندر انہوں نے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی ٹرمینیٹ کر دیں. اب ٹرمینیٹ کر دیں، اس کی جب ٹرمینیٹ ہو گئی، لیز کینسل ہو گئی، تو یہ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے وکیلا جو ہے وہ آگے اور کورٹ پہ کیس کر دیا. کورٹ پہ کیس کر دیا. ان کے وکیل کون کون آپ دیکھیں اس کے اندر. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں یہ فیصلہ جو ہے، یہ مؤقت اعلیٰ فیصلہ جو ہے، یہ سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا. اس میں وکیل تھے ان کے بیرسٹر اعتداد احسن، جو کہ پنجاب بینک کے اندر. اچھا، اس کی پنجاب بینک والے بھی اس میں انوالو ہیں. اس پروجیکٹ پہ 2-2.5 ارب روپے پنجاب بینک سے لون بھی لیا گیا ہے. پنجاب بینک کے جو کرپشن کا کیس تھا اسی میں اعتداد احسن صاحب نے 5 کروڑ روپے فیس لی تھی. دوسرے اس کے اندر وکیل ہیں بیرسٹر گوہر علی. تیسرے وکیل ہیں اس کے اندر خواجہ حارث احمد. یہ لاہور کے بڑے جو نیب کے بھی وکیل کیس میں ہیں، نیب کے سروسز کے اوپر لگے ہوئے اس وقت. سلمان آفریدی ہیں. بابر ستار، یہ بہت بڑے وکیل ہیں. اس کے اندر جو اس کی طرف سے آئے ہیں، یہ ان کے کلائنٹس کی طرف سے یا جو اپارٹمنٹ جو انہوں نے لیے ان کی طرف سے. پھر اس کے اندر خلیل الرحمان ہے. اور CDA کا وکیل ایک بیچارہ شریف گیلانی ہے، میرا ہم نام ہے، اس کا نام ہے سید افتخار گیلانی. یہ بھی MNA ہوتے تھے اور پشاور کے بڑے اچھے وکیل ہیں. تو اس کیس کی جو ہیئرنگ جو ہے وہ 27 جنوری 2017 میں یہ سارا انہوں نے جب کیس کیا تو یہ اس کی ہیئرنگ کلوز کی، اور 5 مارچ کو یہ فیصلہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اس کیس کے اندر جو چیز آئی ہے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ اس میں ان کے وکلا سے جو نام لیے بڑے بڑے اعتداد احسن، یہ سب جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیورنگ دا کورس آف پروسیڈنگ دا لرنڈ کونسل فار دا پٹیشنر پوائنٹڈ آؤٹ اینڈ آرگیوڈ دیٹ میرے کلائنٹ کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایسے بہت سارے CDA نے پرمیشنیں دی ہوئی ہیں. اچھا، مطلب اس کا کہنا وکیل کا یہ تھا کہ میرا کلائنٹ تو مجرم ہے، مگر کیونکہ 100 اور مجرم بھی ہیں تو ان کو نہیں پکڑا تو اس کو بھی چھوڑ دو. جیسے ہوتا ہے نا کہ بیچارے کو کرپشن میں پکڑ لیا ہے، کیوں یار اس سے بھی کرپشن بہت بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں. ایک بات ہوتی ہے جی پیپل پارٹی نے کرپشن کی تو MPوں کہتے ہیں ہم بھی کرپشن کریں گے. ٹھیک ہے عادل صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ عادل صاحب، بڑی اہم گفتگو آپ کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے گا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے یہ اور بھی بہت سارے ہیں سی ڈی اے کے اندر جو فراڈ کا ایسی پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو کیونکہ ان کو نہیں پکڑا گیا تو میرے کلائنٹ کو چھوڑ دے، یہ آرگومنٹ تھا وکیلوں کا۔ کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ جاؤ سی ڈی اے کو کہ آپ رپورٹ دیں، اور وہ رپورٹ آئی ہے تو جو رپورٹ پہ ان کے ریمارک ہے جیسے اٹ presents a picture which suggests that the authority has given up its mandatory obligation under the Ordinance 1960 of CDA جو بنا تھا، کہ انہوں نے ساروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آرڈیننس اپنی اتھارٹی کی خلاف ورزی کی کہ ان کو بھی اجازت دی ہوئی ہے انلیگل۔ تو اس پہ ان کا فیصلہ تھا کہ ریگولیٹری اتھارٹی سی ڈی اے ہو گیا، کے ڈی اے ہو گیا، ایس سی سی پی ہو گیا، اسٹیٹ بینک ہو گیا، ان کے افسر اکاؤنٹیبل ہیں فار رانگ ڈیسیجن۔ یہ پہلی دفعہ آیا ہے یہ فیصلہ۔ اس میں اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے امیڈیٹلی جا کے آپ اس کے اگینسٹ کریں، ان کے اگینسٹ ایکشن لیں، اور دا پٹیشنر کین ناٹ جسٹیفائی his legal venture by saying that similar other illegal activities are going on۔ مطلب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے اس فیصلے پہ چودھری نثار صاحب نے جو ہے کیونکہ ان کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، ان کا یہ بیان ہے کہ یہ اسلام آباد کا فیصلہ جو ہے یہ سنگ میل قائم ہوگا، اور اس میں اور انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اطہر من اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس بات پر مجھے بہت اطمینان ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو برائی، کرپشن اور سیاسی طاقت کی دیواریں کھڑی کر کے اس کو روکتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس کس نے بک کرایا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ آرڈر دیا اطہر من اللہ صاحب نے کہ ان کے جتنے بھی الاٹیز ہیں جو 7 ارب روپے کی بکنگ کر کے ان کے 5 ارب کا پیسہ لیا ہوا تھا، ان کو جو ہے سارا پیسہ جو ہے یہ حکومت اور سی ڈی اے واپس کرے اپنے خرچے پہ، اس سے وصول کرے بلڈر سے۔ ان کے کس کس نے بک کرایا تھا اس کے اندر؟ عمران خان کا اپارٹمنٹ ہے، 3 کروڑ روپے ایوریج پرائس ہے۔ اچھا، عمران خان کا اپارٹمنٹ ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر وترا صاحب کا اپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ابصار عالم صاحب کا اپارٹمنٹ ہے 3 کروڑ کا جو انہوں نے بک کرایا تھا، جو پیمرا کے چیف ہیں۔ اس کے اندر پرانے چیف جسٹس ہمارے ناصر ملک صاحب کا اپارٹمنٹ ہے، پھر ایک اور پنجاب کے چیف جسٹس ہے افتخار حسین چودھری صاحب کا اپارٹمنٹ ہے، پھر اسٹیٹ منسٹر جام کمال ہے بلوچستان کے، ان کا اپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف کے بیٹے کا اپارٹمنٹ ہے، نیول چیف پرانے سے آصف سنجیرہ ان کا اپارٹمنٹ ہے، فارن سیکرٹری سلمان بشیر کا اپارٹمنٹ ہے، ان کے بیٹے کا اپارٹمنٹ ہے، اور مطلب یہ بڑے بڑے ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے بھائی اس پہ، تو یہ چیزیں اب آئیں گی انکوائری میں کہ یہ اپارٹمنٹ انہوں نے بک کرائے، پیسے دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے پابند کر دیا ہے جج نے کہ یہ سی ڈی اے اور گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ ان کا پیسہ امیڈیٹلی واپس کرے سسٹم بنا کے، اور ان کو سزا دے۔ 3 حکم دیے ہیں کہ ایک سزا دے اس بلڈر کو، ایک سزا دے ان لوگوں کو سی ڈی اے کے جنہوں نے انلیگل بینیفٹ دیے، ان کو نقصان پہنچایا ملک کو، تیسرا پیسہ ان کو سب واپس کرے، چوتھا جو ہے بلڈر کو جو ہے بند کر کے سارا اس کے اوپر کرپشن کے اوپر کو نیب آئے گا نا، نیب کرے۔ ہماری چیئرمین نیب سے بات ہوئی تھی اور اس کو امیڈیٹلی وہ بھی ایکشن لینے کو تیار ہے۔ تو یہ چیز ہے جس میں کہ یہ فیصلہ ابھی صرف ایک جج سنگل بینچ جج کا ہے، یہ ریویو پٹیشن ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے یہ ہاریں گے اللہ نے چاہا تو، پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ کے اندر پھر وہی بڑے بڑے جج ہیں نا، یہ وکیل ہیں، وہاں جائیں گے، وہاں پر وہ کیس ہاریں گے، پھر وہ ریویو پٹیشن ہوگی وہاں پہ۔ تو یہ پروسیس ابھی 1-2 سال اور چلے گا، اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی، یہ سمجھتے ہیں ہمارے آدمی واپس آ جائیں گے، مختار صاحب سے کہہ رہے ہیں ہماری ٹیم آ جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے ہماری ٹیم آ جائے گی، مگر یہ ہوگا نہیں۔ اور یہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونے پہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی پوری بلڈر مافیا ریئل اسٹیٹ بزنس میں جو کھربوں روپے کی سینکڑا ہزارہ کھرب کی کرپشن ہوتی ہے وہ رک جائے گی اس کی وجہ سے۔ عادل صاحب، یہ جو ایس سی سی پی کا نیا قانون ہے بلڈنگ پروجیکٹ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش اور بلڈر مافیا کی مخالفت، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کیوں نہیں بلڈر مافیا اس پہ ایک ہو رہے ہیں، کیوں مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا تھا کہ ایس سی سی پی جو ہے وہ بہت ہی کرپٹ ادارہ تھا، اور آج بھی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ کوششیں ہو رہی ہیں صحیح ہونے کی۔ اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ کرپٹ ایلیمنٹ ہیں ابھی بھی، بہت کرپٹ ایلیمنٹ تھا اس وقت،
اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ قانون تھا کہ کوئی بھی بلڈر جو ہے بزنس کو ریگولیٹ کر رہا ہے نا، وہ پورے پاکستان میں کوئی دکاندار ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی امپورٹر ہے، کوئی مینوفیکچرر ہے، ان سبوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہاں رجسٹر کرانا، ہر کمپنی کو رجسٹر کرانا ضروری ہے اور وہ اس کے اوپر ریگولیٹ کرتا ہے. تو اس میں بلڈر کو بھی کرتا تھا. یہ قانون بنا تھا 2002 کے اندر، اور اس میں یہ تھا کہ اس پرٹیکولر بلڈنگ کو بھی اس نے ریگولیٹ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو نہیں پکڑا. آج بھی کیس چل رہا ہے. تو وہ ایسا ہوا جب پیپل پارٹی آئی. پیپل پارٹی آتے ہی یہاں پر جو ہے SCCP کے اندر اس قانون کو، یعنی 18 امنڈمنٹ آگے 2009 میں یا 2010 میں 18 امنڈمنٹ آنے کے بعد جو ہے یہ قانون بلڈر مافیا کے بہت بڑے بلڈرس ہیں لاہور کے، 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں جو ابھی پورے پاکستان کے اندر وہ کرپشن کرتے ہیں، ان کو جو ہے کیونکہ وہ پرچیاں بیچتے ہیں اور وہ پلاٹ بیچتے ہیں، سب انلیگل تھا. اس کے تحت جو ہے وہ انلیگل تھا. اس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے اس قانون کو SCCP کے کمشنر کے ساتھ مل کے ختم کرا دیا. ہم نے اس کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، وہاں کیا، تو اس پہ وہ کمشنر آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اس نے کہا کہ یہ 18 امنڈمنٹ کے بعد یہ قانون جو ہے یہ پروونشل ہو گیا سبجیکٹ، یہ ہمارے پاس نہیں آتا. حالانکہ پروونشل تو سارے بزنس ہیں، جو فیکٹری کراچی میں لگی ہے، سندھ میں لگی ہوئی ہے، جو فیکٹری لاہور میں، پنجاب میں. تو یہ قانون جو ہے دوبارہ آ گیا ہے، اور اس قانون کے تحت اب یہ ہوگا کہ ہر بلڈر جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ جو ہے اس کی لیگلٹی وہ SCCP میں سبمٹ کرے گا، اس سے NOC لے گا. اس میں ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا مست ہے کہ جو پیسہ لے گا بندوں سے، اس سے پہلے SCCP دیکھے گا کہ یہ زمین لیگل ہے، اس میں اس قسم کا فراڈ نہیں ہوگا جو کہ جسٹس نصر اللہ ملک اور عمران خان کے ساتھ ہو گیا کہ زمین انلیگل پہ، یعنی ہوٹل کے پلاٹ پہ اپارٹمنٹ بنانا انلیگل ہے. یہ کرائم بہت چھوٹا ہے. کراچی میں آپ کو میں اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ یہاں پر تو سمندر کے بیچ میں بنا رہے ہیں اپارٹمنٹ اور بک رہے ہیں، اور کورٹ کچھ نہیں کر رہا، نیب کچھ نہیں کر رہا. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اب SCCP نے کہ یہ اب ضروری ہوگا، اور بلڈر کے ساتھ ایگریمنٹ ضروری ہوگا، NOC فرام دی ریگولیٹر ہوگا، KDA CDA SBCA سے، اور ایسکرو اکاؤنٹ کھولے گا. سارا پیسہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جائے گا، جو مانیٹر کرے گا SCCP. اس پیسے کو گھر لے کے نہیں جا سکتے، یہ ختم ہو جائے گا. نہیں سنیں نا، اس کے اندر پھر اس کے اندر ایسکرو اکاؤنٹ کے اندر پیسہ اسی پروجیکٹ پہ خرچ ہوگا. اور یہ دبئی کے اندر 100% پیسہ اس میں رکھنا پڑتا ہے، انڈیا میں 50% پیسہ اس کے اندر رکھنا پڑتا ہے. انہوں نے اس کے اندر 25% کی کنڈیشن رکھی. تو یہ قانون ہے، مگر اس قانون کو یہ بلڈر مافیا جو ہے مل کے پیپل پارٹی کے ساتھ اس کو رکوائے بیٹھے ہوئے. یہ پاس ہو گیا سینٹ سے، اس کا آرڈیننس بھی آ گیا، آرڈیننس ریپس کرا دیا، اور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو قانون نہیں بننے دے رہے بلڈر مافیا کی. یہ قانون آ گیا تو یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا ایڈن ٹاؤن اور یہ DHA سٹی اور بحریہ ٹاؤن، یہ فضائیہ ٹاؤن اور شاہین ٹاؤن، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے عادل صاحب، لیکن بلڈرز تو یہ کہتے ہیں کہ یہ SCCP جو ہے یہ قوانین نئے اس طرح کے لے کے آتی ہے، یہ بھی پیسہ کمانے کا ایک نیا ان کا دھندا ہے. تو مطلب اس کو کیسے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ کہنا، یعنی یہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ یہ یہاں پہ مون گارڈن کے اندر کیا ہوا. یہ وہ ایلیمنٹ ہیں آباد کے جتنے ممبران ہیں وہ اس کے اندر روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دھندے بند ہو جائیں گے نا. ان کے نام ہی نہیں آتے ہیں پروجیکٹ میں، بلڈر کا نام ہی نہیں آتا ہے. پروجیکٹ میں آتا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ شمائلہ کا ہے، اس میں کانٹریکٹر جو ہے عادل گیلانی ہے، اس کے اندر جو مارکیٹنگ کرنے والا جو عدنان ہے. اور بھائی تم کون ہو؟ وہ FBI نے پکڑ لیے ان کی فائلیں، 100 ارب کے ٹیکسز ہیں سائمہ بلڈر پہ، اور دوسرا جو ہے ایک اور جو ہے اپنا کیا نام ہے ریاض رزاق پہ. وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، اور کورٹ سے اس سے آرڈر لے لیے کہ اس کو نہ بتائیں. وہ اور نیب میں جنگ چل رہی ہے، نیب FBI دے نہیں رہا، FBI والے اس کو جو روک رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی وہاں پر جو ہے نا مکمکا ہو رہا ہے. تو یہ SCCP کا قانون جو ہے یہ اس وقت نہیں بننے دے رہا ہے، کیونکہ جو فائنانس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ روک رہا ہے، وہ پیپل پارٹی کے، اس کو روکا جائے. تو یہ چیز ہے کہ SCCP کا یہ قانون جو ہے یہ اس ملک کے اندر اطہر من اللہ کے اس آرڈر کے ساتھ جب چلے گا تو بلڈر مافیا جو ہے یہ زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے عادل صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. CDA نے ایک اور غیر قانونی پروجیکٹ میں فلیٹوں کو ہوٹل بنانے کی درخواست مسترد کر دی ہے. معاملہ کیا ہے یہ جانیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. CDA نے فلیٹوں کو ہوٹل بنانے کی درخواست مسترد کر دی ہے. عادل صاحب معاملہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اسی زمانے میں یہ CDA میں
کرپٹ مافیا نے اس پلاٹ کو بھی آکشن کیا تھا، اس کے اندر بھی یہی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اچھا۔ اس کے اندر جو بلڈنگ ہے اس کے اندر بہت سارے غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے اندر اپارٹمنٹ کا ایک بلاک ہے، اس کو کنورٹ کرنے کا کہا، اس میں تو ہوٹل کو اپارٹمنٹ میں کنورٹ کرنے کا انہوں نے مانگا تھا، وہ کینسل ہو گیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے اس کو کینسل کر دیا کہ لینڈ یوز چینج نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس میں اپروو پلان ہے، یہ بنا تھا، آپشن کنڈیشن تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپارٹمنٹ بنیں گے، تو ایک بلاک نہیں بنایا انہوں نے، کہا اس کو ہم کنورٹ کر کے 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اپلیکیشن دی سی ڈی اے میں، سی ڈی اے والوں کی جو حالت خراب ہے وہ ان کے پاس ابھی ایکشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم بھاگ جاؤ بھگا دیا، ہاں بھگا دیا۔ ان کی میں کیا بتاؤں آپ سے کہ ان کا بہت ہی حال برا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں پکڑنے آ رہی ہے نیب، آپ اس چکر میں بھگا دیا اس کو، اس پہ اربوں روپے کا اس کے اندر بھی فراڈ ہے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ اب آپ آئے سندھ کے اندر، سندھ کے اندر جو امین مسلم ہانی صاحب آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو کام کرنا شروع کیا ہے، اور کیا ہے اس کے اندر، آپ کے پاس خبر کیا ہے سندھ کے اندر جو عادل صاحب، یہ جو اطہر من اللہ کے فیصلے کے بعد کراچی کے 4 غیر قانونی میگا پروجیکٹ کینسلیشن کی زد میں آ سکتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ اطہر من اللہ صاحب کا یہ فیصلہ بہت کلیئر ہے کہ لینڈ یوز چینج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ کمرشل پلاٹ تھا، ہوٹل کا پلاٹ تھا، کمرشل ہی ہے اور ہوٹل کا ہی رہے گا۔ نہیں، کمرشل ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر ہوٹل نہیں بنایا اپارٹمنٹ بنا دیں، تو اس کو بھی انہوں نے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو پلاٹ جس کام کے لیے ہے وہ اسی اس میں کوئی قانون چینج کر کے، ورنہ سی ڈی اے نے اپنا قانون چینج کیا، بنا دیا۔ کراچی میں ایسے پروجیکٹ سینکڑوں چل رہے ہیں، اور ہم نے وہ کیسز نیب کو دیے ہوئے ہیں، نیب اس کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا آئی او، اس کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس میں مکمکاؤ کر رہے ہیں، کیس نہیں چلا رہے ہیں۔ صاحب یہاں تو رہائشی پلاٹس ہیں جن پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی ہیں، اپارٹمنٹ ہاں، بنا تو دی، اس نہیں، وہ تو یہ آپ کو میں بڑے مہنگا بتا رہا ہوں، یہ 5 پروجیکٹ ہیں جو آپ کو اس میں دکھا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں۔ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کہ سی شیل کے پلاٹ تھے، 195 پلاٹ، 10 اسکوائر فٹ کے، یہ 100 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے پیچھے، اس کے اندر فراڈ کیا، اور اس کمپنی کے اس پلاٹ کو جو ہے وہ تقریباً 1980 گز کے پلاٹ سے 200 کے قریب، اس میں 3700 گز سڑکیں تھیں، اس کو ایک بلڈر نے لے کے انلیگلی اس کو مرج کر کے ایک پلاٹ بنا دیا، سڑکیں بھی اس میں ڈال دیں، اور وہ 6700 گز کا کمرشل پلاٹ بن گیا۔ اور اس کو اپروو کرنے والا کون تھا؟ سی ڈی جی کے کا ناظم مصطفیٰ کمال، اور اس پہ پروجیکٹ کاکا نے پاس بھی کر دیا، منظور کاکا نے، ایک 40 سٹوری بلڈنگ کا۔ پھر اس نے پلاٹ وہ بیچ دیا آگے کسی اور کو، اس کو ہم نے اٹھایا اور اس پہ جو ہے وہ کینسل ہوگا۔ نیب نے انکوائری شروع کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کا یہ آج فروری 2016 کا لیٹر ہے، اس کی انکوائری ختم کر کے اور ہمیں رپورٹ دی جائے۔ تو اس لیٹر کے بعد جو ہے انڈر دی مینڈیٹ آف نیب 6 مہینے کے اندر ریفرنس فائل ہونا ہے۔ آج 12 مہینے ہو گئے، کچھ نہیں ہوا اس کے اندر۔ اور یہ پلاٹ کا جو ہے وہ مس یوز آف پلاٹ ایک کیس ہے۔ دوسرا کیس جو ہے یہ آپ کا کلفٹن کے اندر بلڈنگ بن رہی ہے قوم 3، یہ پارک ہے جو آپ دیکھیں گے، جو وہاں پہ پرانا پارک تھا اپنے کلفٹن کا جو ہے، اور اس کے پارک کے اندر جو ہے انلیگل پلاٹ الاٹ کیا تھا نظامی صاحب کے زمانے میں، 1 ایکڑ کا نکالا گیا، جام صادق علی نے، اس کے کلیئر کٹ کیس موجود ہے، 2.5 سال ہو گئے۔ اس پروجیکٹ کے اندر یہ آپ دیکھیں اس کی بن رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے جب رپورٹ کی تھی تو یہ اس کی 2 اسٹوریاں تھیں، آج اس کی 40 اسٹوری بن چکی ہے۔ یہ اس کے اندر یہ ایک فیصلہ جو ہے اس کو کینسل کرائے گا، اور یہ بلڈنگ بھی گرے گی۔ تیسرا جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چل رہا ہے نہر خیام میں، وہ نالا ہے برساتی، اس پہ آپ دیکھیں بیچ کے اندر یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے، اس میں بھی بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں۔ ان سارے پلاٹوں کے اندر جو ہے نا پچھلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں۔ چوتھا پروجیکٹ جو ہے چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ وہ سفاری پارک جو ہارٹی کلچر کا پلاٹ تھا، وہ ایک پرنس کو دے دیا، پرنس نے اس کو جو محل کے لیے لیا، اس کے بعد کمرشل کر دیا، انلیگل، جام صادق علی نے کیا، نیب والے اس کے اندر ملے ہوئے ہیں، اور نیب نے اس کیس کی انکوائری اٹھائی، اس کے اندر منسٹر کو بلایا، سب کیا، زور لگا، انہوں نے کہا جی یہ تو انکوائری جو ہے وہ کلوز ہوگی، ہماری اتھارٹی نہیں ہے۔ ہم نے چیئرمین نیب سے شکایت کی، لیٹر بھی لکھا کہ یہ کیا ہے، یہ نیب والے، کراچی کا نیب کا ڈائریکٹر کیا کر رہا ہے کہ ایک انکوائری اگر ہو گئی، پروو ہو گیا کرپشن ہو گئی ہے، اس کو صرف اس لیے بند کر دیا کہ ڈی جی نیب نے یہ انکوائری اس کی پاور میں نہیں دی، کیونکہ ہر کیس کے اندر جو ہے وہ 20-21 گریڈ کے چیف منسٹر آتے ہیں، چیف سیکرٹری آتے ہیں، وہ بند کر کے بیٹھ گئے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔
اور یہ موقع یہ سارے پروجیکٹ 4-5 پروجیکٹ جو ہیں یہ اس فیصلے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ اب ایک کیس دوڑیں گے نیب کے اندر، اور یہ دیکھیں گے آپ چند دنوں میں یہ ریفرنس فائل ہوں گے سارے کے سارے. تو یہ اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ جو ہے یہ کراچی کے کم از کم یہ 5 پروجیکٹ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، سینکڑوں ہیں یہ آپ کے اس آفس کے آس پاس بلڈنگیں بن رہی ہیں، سب لیگل ہیں. لینڈ یوز کا چینج کرنا منع کر دیا اطہر من اللہ نے. ٹھیک ہے. لینڈ یوز چینج کرنے سے ایک مکان ہے اس کے اندر جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی 1000 اس کے اندر 4 آدمی رہتے ہیں، اس کی جگہ آپ کمرشل بنا دیں اس میں 4000 آدمی رہیں گے تو پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 4000 گنا بڑھ جاتی ہے، سیوریج کی ریکوائرمنٹ 4000 بڑھ جاتی ہے، روڈ بند ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیسے چل سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے پاکستان کی تاریخ بدل دے گا اس فیصلے کا عمل درآمد امپلیمنٹیشن، جس میں کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں اس کے بانی ہیں اور چودھری نثار اس کے جو ہے وہ پرائم موور ہیں، ان کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہے گورننس کی اعلیٰ مثال کہ اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا، اس کے فائنلٹی پہ پہنچ گیا، اس کے اندر ریگولیٹروں کو بند کیا جائے تو اس کے اندر SBCA نکلے گا، اس کے اندر گورنر سندھ بھی انوالو ہوگا جو انلیگل ایک کمیٹی کا چیئرمین بن گیا تھا، زمینوں کو انلیگل ٹرانسفر کیا تھا، اس میں پچھلے ناظم بہت سارے انوالو ہوں گے، سارا کا سارا کیس جو ہے وہ ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عادل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے جب حکم پر عمل درآمد ہو. مطلب ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ کیسز چلے، حکم بھی آئے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ایک نیا کیس درمیان میں آ جاتا ہے اور پھر وہ کہیں دور پیچھے رہ جاتا ہے یا دفتر داخل ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ کی اتنے پر امید ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سپریم کورٹ جسٹس امین مسلمانی اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، ایک بندے نے، سمپل آدمی ہے چھوٹا سا، اس نے ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی رٹ کیسے قائم کی جاتی ہے. اور ہم تو ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس سے کہ اس کو آنی مسلم صاحب کو اس کے بعد اسپیشل اسائنمنٹ پہ سپریم کورٹ دوبارہ اپوائنٹ کرے اور امپلیمنٹیشن کا ہیڈ بنا دے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا. دیٹس آل. وہ شخص جانتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، کیسے کر دی جاتی ہے. ابھی اس نے پولیس کی امپلیمنٹیشن کرائی ہے، ابھی اس نے واٹر بورڈ کی امپلیمنٹیشن کرائی ہے، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی امپلیمنٹیشن کرائی ہے، ابھی نیب کی کرائے گا، ابھی وہ MDA کی کرائے گا. یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے امپلیمنٹیشن، اور سپریم کورٹ سے ہماری پوری امیدیں ہیں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عاقب نثار صاحب وہ اس وقت جو ہے بالکل یعنی تیار ہیں کہ وہ اس ملک کو جو ہے کرپشن سے پاک کر دیں. ٹھیک ہے عادل صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اور ماہرانہ تجزیے کے لیے. ناظرین، عدلیہ کے اہم فیصلوں نے کرپٹ عناصر کو بے نقاب کیا ہے اور عدلیہ کا کردار جو ہے وہ سراہے جانے کے قابل ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.